बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जो पूरा लंबा चौड़ा प्लान है वो अब सामने आ गया। 90 दिन की पूरी तहरीक होगी। इस 90 दिन की तहरीक को 5 अगस्त को पीक पर लेकर जाना होगा, लेकिन आपस में बहुत सारे सवालात पैदा होने लग गए हैं। इससे पहले हम भी सवाल उठा चुके थे कि पूरी तहरीक जो एहतजाजी तहरीक अब की बार होगी, इसकी आखिरी मंजिल क्या होगी। तो समझ आ गई कि आखिरी मंजिल इमरान खान साहब को रिहा करना होगी। किस तरह से होगी ये पूछा जा रहा था, तो बताया ये गया कि पहले प्रेपरेटरी सिस्टम होगा, प्रेपरेटरी स्टेप्स होंगे, उसके बाद फिर जाकर कहीं किसी टाइम पर जाकर ये तहरीक पीक पर जाएगी। लेकिन साथ ही ये बोला कि किसके जरिए जाएगी, तो बातचीत के जरिए जाएगी। अल्टीमेटली एंड पे बातचीत किससे होगी, वो एस्टैब्लिशमेंट से होगी। ये सारी बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद फरमाई हैं, सुने जरा। फैसला किया गया है 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना, हम रहे या ना रहे। 90 दिन का राह से शुरू हो गए। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। हर गली, कुचे, मोहल्ले, कस्बे, शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। लोगों को जब इकट्ठा करके प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है। उस वजह से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, जिसके बाद इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, कोई एतराज नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए। अब ये बात तो करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस की तरफ गौर करना बड़ा जरूरी है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते थे हम कफन बांध कर आ रहे हैं, हम सब ऑप्शंस, सब कश्तियां जला कर आ रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं प्यार से बात होगी, किसी को एतराज ना हो। किसको एतराज की बात कर रहे हैं ये भी हम सबको मालूम है, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने रिबटल में ये कहा है कि आप कहते हैं कि उनका सियासत से कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं को कह रहे हैं कि आइए बैठकर बात कीजिए। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है, मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। अब ये 90 दिन के प्लान पर तो सारों की ये बात सामने आ गई कि 90 दिन का प्लान क्यों, लेकिन किस के बारे में ये बात हो रही है कि 90 दिन के प्लान के ऊपर क्यों सवालात उठाए जा रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एनआरओ की बात भी बाज़गश करने लगी है कि एनआरओ भी नहीं मिलना, एस्टैब्लिशमेंट से बात भी नहीं होगी, इस तरह की कोई गुफ्तगू भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कौन कह रहा है ये? तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं, सुने जरा वो क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे एनआरओ पे। कासम सुलेमान, उसके नानके, वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ले आए, किसी एनआरओ नहीं होगा। अब एनआरओ हो ना हो, बातचीत हो ना हो, एक बात तो तय है कि एक तरफ जहां दूसरों से बातचीत करने की जरूरत है, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपस में बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लग गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की आलिया हमजा साहिबा, उनके और पार्टी के बाकी क़यादत में जो इख्तलाफात हैं, जो रिफ्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा सामने आने लगी हैं। कंसिडरिंग कि पिछली 2 मुलाकातों के अंदर मेरे ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा साहिबा को नहीं बुलाया गया, खुद नहीं बुलाया गया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी निजी मसरूफियात या पार्टी की मसरूफियात की बिना पर वो नहीं आ पाई। उनको इन्वाइट किया गया था, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई इस तरह का मामला नहीं था, सिर्फ मसरूफियात थी। सुने। आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के। आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए क्योंकि आलिया हमजा साहिबा को ट्वीट मेरे हाथ में, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। कहती हैं, वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वजीर आजम खान की रिहाई के लिए किस लाहेमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ है, कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया? अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वजीर आजम खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है। अब ये सूरत हाल, ये ट्वीट सामने आया है, सो उनको खुद नहीं पता था कि उनकी कौन सी मसरूफियात हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने उनसे जब कांटेक्ट किया तो पता नहीं उनसे कांटेक्ट हुआ, किसी और से कांटेक्ट हुआ, ये वही दराड़े हैं जो बड़े वाज़ेह तौर पर पिछले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब वर्सेस अलीमा खान साहिबा भी नजर आ रही थी। इससे पहले बुशरा बीबी वर्सेस अली अमीन खान साहब भी नजर आ रही थी। पार्टी क़यादत को भी बहुत सारी शिकायत हैं घर वालों से, लेकिन अब पार्टी क़यादत आपस में जो लड़ रही है, तब तक KPK तक था, अब लाहौर, पंजाब, ओवरऑल पूरे कंट्री के अंदर इस तहरीक से पहले ही ये मसले
شروع ہو جانا یہ ایک اہم سوال ضرور بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی 5 لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو انہوں نے نکال دیے. اب انٹرسٹنگلی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ سے یہ میں نے لسٹ نکالی ہے. اس لسٹ کے اندر, اس فہرست کے اندر یہ لوگ انڈیپینڈنٹ کے طور پر جو درج ہیں, ان کے نام درج ہیں. یہاں ایک تو مبارک زیب ہیں. یہ مبارک زیب ریحان زیب کے بھائی تھے. یہ وہی ریحان زیب تھے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. ان کا قتل ہو گیا اور ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا, ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا. اس کے علاوہ جو ایک اور شخصیت ہیں وہ عثمان علی ہیں. جو عثمان علی ہیں انہوں نے بھی جو الیجنس والے بات تو کی تھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کی, لیکن پھر اس کے بعد معاملات تبدیل ہو گئے عین انتخابات کے فوراً بعد. سو یہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر کنسیڈر کیے جائیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف صرف یہ دکھا رہی ہے کہ اب ہم کوئی ایکشن لیں گے. دوسری طرف پی ایم ایل این زبانی تو بڑی دفعہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بات چیت کریں گے, لیکن بات چیت کرنے کے لیے کوئی فارملی انگیجمنٹ کا آغاز کوئی ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب صرف تقریروں تک کہتے ہیں کیا ہے ہم انگیج کرتے ہیں, پر ایسا کچھ ہو نہیں رہا. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پہلے سیگمنٹ کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پی ایم ایل این ہے. بہت شکریہ سین صاحب آپ نے جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. عامر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ ڈوگر صاحب, آپ بھی جوائن کریں. سب سے پہلے سین صاحب آپ سے ذرا ان کے آپس کے مسئلے ہیں, آپ لوگ ایک قدم آگے بڑھائیں تو شاید ان کے اندر اختلافات کو آپ لوگ زیادہ اجاگر کر سکیں گے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپس میں امپلوڈ ہوتے رہیں, ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرنا. یہ کیسی سیاست ہے؟ اتنا چل ماحول, اتنا ٹھنڈ, اتنا کانفیڈنس کدھر سے آ رہا ہے؟ کون ہے منبع اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اگر یہ اپنی معاملات خود ہی ان کے سامنے قوم کے سامنے آتے جا رہے ہیں, سب کے سامنے پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھ لینا وہ جو بات انہوں نے کی سلمان اکرم راجہ نے, وہ اس کا جواب جو ہے انہوں نے دے دیا. اب سارے پاکستان کو پتہ چل گیا. لیکن پھر آپ لوگ زمانی جمع خرچ بھی نہ کریں نا, یہ بھی نہ کہیں کہ ہم تو بلا رہے ہیں مذاکرات کے لیے, وہ مذاکرات کے لیے آ نہیں رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ اس پہ تو نہیں ہو سکتے نا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے اور ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. مذاکرات تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, الیکشن کے معاملات. یہ کہہ رہے ہیں نا الیکشن کے معاملات ٹھیک کریں, آئین اور قانون کے معاملات ٹھیک کریں. ان کے خیال میں عمران خان صاحب بھی قانون کے مطابق نہیں گئے جیل میں. ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں, ویسے جو ہے ویسے کیا کہتے ہیں؟ ویسے یہی 2 مسئلے جو میں نے آپ کو بھی بتایا, عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کو وزیر اعظم بنانا, بس. اس کے علاوہ تیسرا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو آپ ان کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس کے لیے تو ہم ظاہر نیگوشیٹ نہیں کریں گے نا. کہ چلیں وہ نہیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, لیکن آپ وزیر اعظم بنانے کو تیار ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ تو ظاہر قیادت نے فیصلہ کرنا ہے, اس پہ کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی ایسا اینی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر. لیکن آئی وش ہم گڈ لک. یو وش ہم گڈ لک. اگر ان کا ہمارے مخالف ہے, لیکن آئی کین وش ہم گڈ لک. میں آتی ہوں اس طرف. یہ انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے آپسی اختلافات کو ختم کریں گے تو آپ کوئی تحریک چلائیں گے نا. ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے کانٹیکٹ کیا, وہ کہہ رہی ہیں میں تو مصروف ہی کوئی نہیں تھی, پتہ نہیں کس مصروفیت کی بات کر رہے ہیں. وائی از اٹ سو کہ پی ٹی آئی کے وہ جو جمہوری اختلافات ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے اختلافات پبلک اور پرسنل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میری بہن. اختلافات ہر پارٹی میں اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, کس پارٹی میں اختلافات نہیں ہیں. لیکن کیا اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کے اختلافات ہے یا وہ جو چینی کی قیمت جو آسمان کو چھو رہی ہے, اس کی طرف میں نے عام آدمی کے مسائل, مہنگائی, بے روزگاری, پنجاب میں بڑھتی ہوئی لاقانونیت, اور بارشوں کے بعد جو اربوں روپیہ خرچ کیا پنجاب پہ اور لاہور پہ, ایک بارش نہیں ان کا پول کھول دیا. یہ بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں. پی ٹی آئی کے اختلافات اندرونی ہمارے اپنے ہیں, ہم حل کر لیں گے. لیکن یہ بات آپ مانیں کہ کوئی ٹاک شو, کوئی بات, کوئی بیٹھک, کوئی ٹی وی شو عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر نہیں ہے. یہ ہے پی ٹی آئی کی وہ مقبولیت جو آپ کو ماننی پڑے گی. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم بنائیں. بھائی 8 فروری کو عوام نے ووٹ تو عمران خان کو دیا, صرف 19 نشستیں ہیں. آپ کو خود پتا ہے, ایک ایک چیز کا پتا ہے. آپ کو مسلط کیا گیا ہے, اور وہ مسلط اس طرح کہ بدترین عذاب کی شکل میں آپ اس وقت قوم کے اوپر مسلط ہیں, اور پھر اس کے اوپر آپ دھونس بھی دے رہے ہیں, دھاندلی بھی آپ نے کر لی, بدماشی بھی کر رہے ہیں, اور کہیں ہمیں سپیس بھی نہیں دے رہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے لینا ہے دینا. اس طرح تو جمہوریت نہیں چلتی.
کیا یہی جمہوریت ہے؟ لیکن ڈوگر صاحب ایسی جمہوریت سے ہم باز آئے. وہ جو چینی والے معاملات ہیں ان کی طرف بھی آؤں گی، جو بارش کے اندر ہوا اس کی طرف بھی آؤں گی، میں اس کی طرف بھی آؤں گی، جو باجوڑ کے اندر نہیں، باجوڑ کے اندر بھی بدامنی کے خلاف ایک ریلی چل رہی ہے نا ڈوگر صاحب. یہاں سی ایم صاحب لاہور پہنچ جاتے ہیں، کے پی کے معاملات کو جو حل نہیں کرتے ہیں، وہ سی ایم کے پی کے ہیں نا، سی ایم عمران خان تو نہیں ہے. بڑا مسئلہ جی دہشت گردی کا بڑا مسئلہ ہے، حل کرنا چاہیے. صوبائی حکومتوں کی پرائمری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا کے پی کے اور بلوچستان میں بھی جو واقعہ ہوا پرسوں، وہی بڑا واقعہ، اس پر بھی حل ہونا چاہیے. لیکن یہ دہشت گردی ہے، اس کو ہمیں مل بیٹھ کر سب کو اس ملک کی دفاع کے لیے، جس طرح ہم پہلے اکٹھے ہوئے ہیں جب ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، تو اس پر بھی ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا. کس سائے تلے اکٹھے ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے یا سیاسی قیادت کے سائے تلے؟ نہیں ایشوز کے اوپر اکٹھے ہونے چاہیے. سائے کی بات نہیں ہوتی، ایشوز. سایہ تو رب تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو سایہ پی ڈی ایم کو ہے وہ آپ سب جانتی ہیں. اس سائے کی تلاش آپ کو بھی ہے؟ دھوپ بہت ہو گئی ہے. نہیں، ہمیں تو اللہ، دھوپ جتنی بھی ہو کوئی بات نہیں، دھوپ کے بعد چھائیں تو ہے نا، اور رات کے بعد صبح. یہ چھاؤں آپ کو نظر آ رہی ہے ڈوگر صاحب ابھی ان دا نیئر فیوچر؟ مجھے تو گنڈا پور صاحب کی بات سے ذرا لگا کہ چھاؤں ابھی دور ہے. چلے جب بھی ہے آنی تو ہے نا. اچھا، دھوپ کے بعد سایہ بھی ہے، رات کے بعد سویرا بھی ہے. کہ رات کے بعد اندھیرا نہ ہو جائے واقعی میں. ابھی آپ کے رات کے بعد سویرا بھی ہے. کبھی کبھی زبان جو ہے نا وہ سچ بول دیا کرتی ہے. ڈوگر صاحب آپ نے کہا رات کے بعد اندھیرا بھی ہے. نہیں، رات کے بعد سورج گرہن والا دن نہ ہو. گہرا اندھیرا سیاہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، آپ جتنا مرضی خوش کھولیں، جتنا مرضی ہمارا مذاق اڑا لیں، کوئی بات نہیں. ایک دن تو وقت آئے گا نا. میری مجال ڈوگر صاحب، میری مجال، ہمارا مذاق اور ٹھٹھا ہی اڑا، میری مجال ہے میں کسی کا مذاق اڑاؤں. اللہ تو مظلوم کے ساتھ ہے نا، اللہ تو مظلوم کے ساتھ ہے. میں تو سوال کر رہی ہوں آپ سے بھی، ان سے بھی. میرا جو کام سوال میں بھی ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، سوال میں بھی ہمارا مذاق. پتہ نہیں ڈوگر صاحب آپ کو کدھر نظر آ رہا ہے مذاق. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں، سلپ آف ٹنگ نا. پتہ ہے آپ کمزور لوگ ہیں، آپ عمران خان کا نام لیں گے کل آپ کا ٹاک شو. میں تو عمران خان کا نام لے رہی ہوں، اور میں عمران خان کا نام لے کر آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ان کو رہا کرنا ہے، اور یا آپ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. آپ کی عظمت کو سلام ہے. میں آتی ہوں آپ کی طرف ڈوگر صاحب واپس. اگلا پروگرام آپ ضرور کریں. میں آتی ہوں واپس آپ کی طرف. آپ اچھا چائے پی رہے ہیں، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں. سینٹ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں نے ان کو اتنا دیوار سے لگا دیا ہے اس ٹائم پر کہ وہ لٹرلی اس ٹائم پر اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات کر دیں. ادھر سے ان کے بچے آنے لگتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے. یہ سیاست، پھر آپ کہتے ہیں آئے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھے. کدھر بیٹھے وہ لوگ؟ وہ تو اب دیکھیں، وہ تو انہوں نے نہیں بیٹھے نا، یہ 10 سال سے 11 سال سے نہیں بیٹھے نا. انہوں نے ہمارے خلاف دھرنے بھی کیے، انہوں نے ہمارے خلاف پیناما کی سازش کی، انہوں نے ہمارے خلاف ججوں کے ساتھ بلکہ سہولت کاری کی، انہوں نے ہمارے خلاف RTS کو بٹھایا. یہ تو جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ہم نے تو 2013 سے 18 ان کی حکومت نہیں گرائی. یہ جو جمہوریت کی بات ہے، ہم نے، حالانکہ اس وقت بڑا پریشر تھا میاں نواز شریف کے اوپر. 13 سے 18 میں آپ ان کی حکومت کیسے گراتے؟ حکومت تو آپ کی تھی. نہیں، گرا خیبر پختونخوا میں. اچھا، خیبر پختونخوا ابھی گرانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ گورنر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نمبر زیادہ ہو گئے ایک دفعہ، تو پھر کوئی بھی حکومت وہ تو اب ان کے کنڈکٹ کے اوپر ہے کہ یہ کیا ہے کنڈکٹ. وہ تو میجورٹی میں بیٹھے، اس میں کنڈکٹ کا کیا تھا؟ میں یہ جو روزانہ کہتے ہیں ہم حملہ کر دیں گے، ہم گرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، تو پھر ظاہر ہے اگر آپ اس طرح جتھے لے کے اسلام آباد پہ حملے کریں گے تو اس کی کانسیکوینسز. آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کی سپیچز 2018 کے بعد سے 2018 کے بگننگ کے اندر؟ وہ بھی نام لیا کرتی تھی بہت سارے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ نام لے نہ لیں، یہ تو ان کا پرابلم ہے نا، ہمارا تو ایشو ہے ہی نہیں. یہ لینا ہے تو ضرور لیں. ہمیں کیا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا جو کنڈکٹ ان کا چل رہا ہے، اگر اسی کنڈکٹ کے اوپر یہ چلیں گے تو یہ مجھے ایک یہ چیز سمجھائیے گا سینیٹر صاحب. آئی ایم انیبل ٹو کمپریہینڈ کہ ان کے کنڈکٹ سے ان کی گورنمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، آپ اگر حملہ کریں اسلام آباد پہ تو کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے، نہیں میجورٹی تو نہیں ہے. نہیں، کے پی کے میں ان کی میجورٹی ہے، ان کی گورنمنٹ ہے. وفاق میں ہماری میجورٹی ہے، ہماری گورنمنٹ ہے. یہ ہماری حکومت کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی یہی کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم. اچھا، آپ اگر ان کی حکومت کو نہیں مانتے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بہت سارے طریقے انڈیپینڈنٹ ہیں. دیکھیں ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں سارے کے سارے لوگ. انڈیپینڈنٹ سے بات ہو رہی ہے سین صاحب؟ دیکھیں وہ تو بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں ٹی وی پہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں، میری گزارش سن لینا. آپ ہر بار ٹی وی پہ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے میں ہاں سمجھوں.
نہیں آپ ہاں بالکل نہ سمجھے, آپ وہی سمجھے جو میں نے کہا ہے. ابھی ڈوگر صاحب کہیں گے میں آپ کا ٹھٹا اڑا رہی ہوں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں. اگر یہ ان کا کوئی جمہوری کنڈکٹ ہوتا تو آج اس ملک میں یہ مسائل ہوتی ہیں. کیسا کنڈکٹ ہونا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے, یس سر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یس سر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں نے کہا جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں اسی کا یہ بھگت رہے ہیں نا. مکافات عمل ہے. مکافات عمل کے علاوہ مکافات عمل تو خیر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, وہ ایاز صادق صاحب نے فرمایا نا کہ وہ مکافات عمل ہے, تو مکافات عمل ایک طرف نہیں ہوتا نا پھر. ہم نے تو بھگتا ہے نا, ہم تو بہت بھگت چکے ہیں, ہم تو کتنے سالوں سے دہائیوں سے بھگت رہے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھگت لیں گے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے دیکھیں اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس چیز پہ بات کرنی چاہیے نا کہ ہم ملک کے اندر کیسے جو ہے وہ آئین و قانون کو بہتر کر سکتے ہیں, الیکشنوں کو بہتر کر سکتے ہیں, ان چیزوں پہ ہونا چاہیے نا. اب بات چیت اگر یہ ہے کہ جی میرے خلاف کیسز ختم کرو, بھائی آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, آپ کرپشن نہ کرتے آپ کو کیسز نہ بنتے. ٹھیک ہے ڈوگر صاحب, اب آپ نے پانی پی لیا, اب میں دوبارہ سوال کر لوں. اب آپ گرما گرمی کی طرف تو نہیں جائیں گے؟ اللہ کی شان, میرا بھائی کہہ رہا کہ آپ کرپشن نہ کرتے, اللہ کی شان. نہیں خیر دودھ کے دھلے تو آپ لوگ بھی نہیں تھے ڈوگر صاحب, مجھے بتائیں نا ذرا کیا ہوا پنجاب میں. سورج کو لگے دھبا قسمت کا کرشمہ ہے, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. یہ ہمیں ویسے کرپشن کی بات ڈوگر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن کرتی رہی. ڈوگر صاحب جی میں عرض کر رہی ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے نا, علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کی جو بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں ہیں وہ موجود ہیں, میری گورنمنٹ کو پرابلم ہو رہی ہے. ہی ہیز سیڈ دس, تو وہ بھی بولتے ہیں پھر. میرا خیال ہے یہی تو المیہ ہے, وہ بات انہوں نے خالصتاً پرویز خٹک صاحب کو ٹارگٹ بنا کر کی ہوگی نا. تھے تو آپ کے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے, سی ایم تھے, اور علی امین صاحب ان کی صوبائی کابینہ کے ممبر بھی تو تھے. تو مطلب سب کچھ ناک کے نیچے ہو رہا تھا. نہیں, مقصد ناک کے نیچے نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا رواداری کا ثبوت بھی دینا چاہیے, روایات کو بھی آگے رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں پالیٹکس بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہے, جس کا شکار اس وقت آج عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. یہ پرسنل ہی ہے نا, ایک نفرت ہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب کرپشن میں پرسنالٹی کدھر سے آ گئی؟ کرپشن کا الزام اور کرپشن کے خلاف نعرہ پاکستان تحریک انصاف لگاتی تھی. اگر آپ کے لوگ کرپشن کر رہے تھے تو ایکسپٹ اٹ. کرپشن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں, کرپشن جہاں بھی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں علی امین کے بیان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کیا, اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سو وہ پرسنالٹی بیسڈ بیان تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا, کیونکہ پرویز خٹک صاحب تو ایک پرسنالٹی تھے نا, گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی تھی. میرا خیال ہے پرسنالٹی بیس فعال تھا, وہ پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پر کوئی کسی قسم کا خدشہ ہے پی ٹی آئی کو کے پی کے میں, کیونکہ نمبرز کی بات بڑی تیزی سے ہونے لگ گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اینڈ یو نو کہ نمبرز کو ادھر ادھر کرنے میں پیپلز پارٹی بڑی ایکسپرٹ ہے. دیکھیں نمبرز کی تو اب کہانی رہی نہیں نا. اچھا 19 نمبر تھے ان کے پاس ٹوٹل, آج ان کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی ہے. 70 سیٹیں ہماری بھی جو ہمارا مینڈیٹ تھا وہ ان کو مال غنیمت کے طور پر دے دی گئی, اس پر بھی ڈاکہ ڈال دیا. نمبر کی تو کہانی رہی نہیں. اب تو جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. اگر نمبر کی بات آپ کرتے ہیں, لاٹھی کس کی ہے؟ کے پی کے میں لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے, جس زور پہ یہ بار بار میرے بھائی کنڈکٹ, تو لاٹھی والوں سے بات کر لیں پھر. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اسکول ٹیچر آپ کنڈکٹ کی بات کر رہے ہو, آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جمہوری کنڈکٹ کا ایک لفظ, میرا بھائی ہے, میرا عزیز ہے, میرا دوست ہے, اس نے اچھی اینڈ میں انہوں نے اپنی بات کو تصدیق. جمہوری کنڈکٹ کی بات ٹھیک ہے, اس سے پہلے کنڈکٹ آپ کو ہیڈ ماسٹر ہے, آپ کو اسکول ٹیچر ہے جو ہمیں کنڈکٹ سکھائیں گے. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے منگوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا. آپ بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن بات کرنا غیر جمہوری قوتوں سے چاہتے ہیں, یہ ایک تضاد ہے. نہیں, میں تو نہیں غیر جمہوری قوتوں سے کرنا چاہتا. سارے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ ابھی میں نے سنائی. میں تو جمہوری قوتوں سے کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئین میں غیر جمہوری قوتوں کا کوئی کردار نہیں ہے جمہوریت کے اندر. تو پھر آپ ڈوگر صاحب سیاست کے اندر
پھر نہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے نہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، کیونکہ جمہوریت کی بات کرتے ہوئے غیر جمہوری قوتوں سے بات کرنے کی بات تو سمجھ نہیں آتی. میری بات آپ عامر ڈوگر سے بات کر رہی ہیں. عامر ڈوگر آپ میں تو پی ٹی آئی کے رہنما سے بھی بات کر رہی ہوں نا. یہ تو آپ علی امین سے کر لیں. نہیں تو پی ٹی آئی کے رہنما اوکے تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. پی ٹی آئی کے رہنما کی سوچ یہ ہے کہ جمہوری قوتوں سے بات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیونکہ پپٹس ہیں، یہ لوگ تو مسلط کی گئے ہیں اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی حیثیت تو چپڑاسی جتنی ہے. تو اس پیرائے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چپڑاسی ہیں یا بوٹ پالش کرتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن اس ٹائم تو یہ ہم پہ مسلط کیے گئے نا. ابھی تو راستہ یہیں سے نکلے گا نا. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری قوتوں میک سینس، دیٹ کمپلیٹلی میک سینس. یہ ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہو گیا، آج نہیں تو کل. اوکے آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک فیکشن ایسا ہے جو کمپلیٹ جمہوریت کی بات. ڈوگر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں کرنی ان لوگوں سے بات جو غیر جمہوری ہیں، صرف جمہوری لوگوں سے بات کرنی ہے. لیکن آپ لوگ ایک اوور آل بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم سے. تو ایسے لوگوں سے بات کر لیں چلیں اگر باقی لوگ نہیں بات کرنا چاہتے پی ٹی آئی کے. تو نہیں دیکھیں ڈوگر صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہے میرے لیے، اور یہ واقعی ان کی جمہوری سوچ ہے بھی اور یہ چاہتے بھی ہیں. لیکن معاملہ یہ کہ یہ پارٹی کو چلاتے نہیں ہیں. پارٹی کو چلاتے ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے اقوال زرعی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان سے زیادہ جمہوری جنرل کوئی ہے ہی نہیں. ان کے لوگ کہتے تھے جنرل باجوہ قوم کے باپ ہیں. پھر انہوں نے کہا جب یہ وزارت عظمیٰ سے اترے تو انہوں نے فرمایا، ایک پوڈ کاسٹ ہے ان کی، آپ بڑی مشہور، آپ دیکھ لیجیے گا، کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ جب تک مجھے 2/3 اکثریت نہیں ملتی تب تک الیکشن کراتے رہو. یہ میری ڈیمانڈ ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اب آپ کی بھی ڈیمانڈ ویسے یہی ہے. نہیں ہماری ڈیمانڈ تو آپ کو بھی پیپلز پارٹی کھٹک رہی ہے. عوام سے ہماری ڈیمانڈ نہیں، ہماری ڈیمانڈ عوام سے ہے کہ ہمیں 2/3 میجورٹی دے. کیا تو وہ بھی یہی رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو بتا دیں جو ہم سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کے کچھ اسیر رہنماؤں نے 4 دن پہلے خط بھی لکھا ہے، 5 رہنما میں بالکل، اور اس میں بھی انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی. بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے چارٹر آف ڈکیتی. آپ کو یاد ہے نا یہ ہمیں چارٹر آف ڈکیتی کے تانے دیا کرتے تھے. اب انہوں نے پڑھا ہے تو ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کتنی اہم چیز ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا آج تک جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاور گریب کرنا چاہتے ہیں ون وے اور دی ادر. اور یہ ان کی جو پہلے کچھ ان پہ تھوڑا بہت نہیں تھا تو لوگوں نے پھر بھی ان پہ ٹرسٹ کر لیا. ورنہ اگر ہم لوگوں کو جمہوری اقدار نہ ہوتے نا تو 2013 سے 18 ہم ان کی حکومت ہی نہ بننے دیتے. اچھا مجھے کوئکلی یہ بتا دیجیے گا سینٹ صاحب کہ اس ٹائم پر اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اگر مجھے احتجاج کرنے کی اجازت دے دیں پی ٹی آئی کو تو وہ گفٹ دیں گے سی ایم پنجاب صاحب. شاید تعلقات اسی طریقے سے تھو جائے کرنے دیں انہیں احتجاج اگر پنجاب میں کرتے ہیں. انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا، انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کیا. جس قسم کی زبان استعمال کی آپ وہ جا کے تقریروں میں سن لیں. ابھی تو علی امین گنڈاپور صاحب بھی کہہ رہے ہیں پیار سے بات ہوگی، اعتراض والی بات کوئی. میں تو دیکھیں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پیار محبت سے بات ہونی چاہیے، اور جو کام پیار سے ہو سکتا ہے وہ ڈنڈے سے آپ کریں تو خراب ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے پاسٹ کنڈکٹ کو جو ہے وہ غلط تھا اور یہ آگے اس طرح نہیں کریں گے تو ایٹ لیسٹ ان کو چاہیے کہ یہ اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کریں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی از دا وے فارورڈ تو اس کے اوپر بات کریں نا. کون سا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ایز منو فالو کر رہے ہیں آپ؟ ان سے کہہ رہے ہیں وہ فالو کریں، آپ خود فالو کر لیں. نہیں بات یہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کو نہیں، تو ہم نے کیا نا 2013 سے. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں، ہم ان کی حکومت گرا سکتے تھے. نہیں، میاں نواز شریف صاحب ان کی حکومت گرا سکتے تھے. مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کیا. اسی لیے نہیں کیا نا کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اب سچویشن کے پی کے میں کچھ اور ہوگی، اب گرا دیں گے حکومت. دیکھیں اگر ان کو چاہیے کہ پھر کنڈکٹ کی بات یہ کنڈکٹ کی ہی بات ہوگی. دیکھیں یہ کنڈکٹ اپنا ٹھیک کریں گے. یہ انہوں نے اپنا کنڈکٹ 10 سال چلا کے 11 سال چلا کے دیکھ لیا کیا ملا. سر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈوگر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی جو ہے اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. ذرا پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ذرا پیپلز پارٹی کی طرف بھی بڑھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب جو کہ سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ چند صاحب آپ نے جوائن کیا. چند صاحب ایک تو یہ پیپل پارٹی لگتا ہے کہ بہت لمبی گیم کھیل رہی ہے، ایک دم سے نمبر گیم زیادہ ہونے کی بات آنے سٹارٹ ہو گئی ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر بھی، اور اب اوور آل بھی بول دیا ہے گورنر صاحب نے کہ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر یعنی اسمبلی کے اندر، پروونشل اسمبلی کے اندر نمبر گیم زیادہ ہو گئی تو تھنگس کین چینج.
اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی اس ٹائم پر ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروائی تھی خان صاحب کے ٹائم پر، یہ ہوا کیا ایک دم سے؟ نہیں دیکھیں، پیپل پارٹی کوئی گیم نہیں کھیلتی. المیہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی مشکل میں گرتا ہے وہ جمہوریت کے پردے کے پیچھے چھپتا ہے تو پیپل پارٹی کی اس کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جب وہ جمہوریت کے نام پہ ایکسپلائٹ کر کے بل بوتے میں اقتدار میں انجوائے کرتا ہے تو پھر اس کو پیپلز پارٹی میں کباتیں نظر آتی ہیں. اور سے ساری یہ ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے. اور قربانیاں بھی یقین جانے اگر سارا کچھ دیکھیں تو پیپل پارٹی سے زیادہ کسی نے بھی نہیں دیا. میں آج یہ ایک چیز پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں نا جی وہ آج کل بھی یقیناً ورکر کئی پارٹیوں کے ورکر قربانیاں دے رہے ہیں تو، لیکن شہید محترم بینظیر بھٹو کی جیل دیکھیں، مچھ جیل، بجلی بھی نہیں تھی، اور والد شہید، بھائی دونوں قتل شہید، والدہ کا سر پھوڑ دیا گیا، خامند 11 سال جیل، بچے در بدر، کاروبار تباہ، سارا کچھ زمینیں. اس نے جو محنت کی ہے پھر اپنے ورکروں کے ساتھ، یہ نام لینا آسان ہے. تو پھر بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی جیل سب سے مشکل ہے، وہ غلط کہہ رہی تھی؟ نہیں، میں کسی کی جیل کا موازنہ نہیں کرتا، کسی کی مشکلات کا موازنہ نہیں کیا جاتا. سہولتوں کا موازنہ ہوتا ہے، کسی کی پریویلیج کا، پرکس کا، لیکن کسی کی مصیبتوں کا یا کسی کی جیل کا موازنہ میں ان ورکروں میں تو سے ان کی جیل مشکل ہے ویسے؟ نہیں، میں کہتا ہوں جیل ہوتی ہے جی. کسی کی مشکل ہو یا نامشکل ہو، مجھے اس پہ کوئی حق نہیں بتا. میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے. جیل ہوتی ہے. اور میں خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو مجھے یقین ہے، کبھی پوچھ لیجیے گا، جو میں نے ان سے پہلی بات کی تھی نا، میں نے کہا تھا آپ جیل ریفارمز کریں. خان صاحب سے آپ جیلوں میں لاکھوں قیدی ہیں، کبھی آپ پروگرام کریں کہ جیلوں کی حالت کیا ہے اور جیلوں میں کتنا بھتہ وصول ہوتا ہے اور ایک عام آدمی جیل گزارنے میں کتنا بھتہ دیتا ہے. ایک لیڈر ابھی جیل گیا ہے نا، یا پہلے بھی ہمارے لیڈر جاتے رہے. جیل اصل مسئلہ تو جیل ریفارمز کا ہونا. تو خان صاحب نے کیوں نہیں کیا تب؟ چند صاحب آپ نے کہا تھا انہوں نے علی ظفر صاحب کو بنا دیا. علیم خان صاحب ہیں، علیم خان صاحب نے کوشش کی، وہ بھی جیل میں رہے. اس کے بعد وہ علی ظفر کو کمیٹی کا سربراہ بنایا. پھر علی ظفر صاحب نے ریکمنڈیشن دی، آگے بیوروکریسی کی اور پنجاب حکومت کی نظر ہو گئی وہ ریفارمز. پنجاب حکومت مطلب بزدار صاحب کی؟ بس اس وقت جو پنجاب حکومت، وہ ریفارمز ان کی نظر ہو گئی، نہیں ہو سکی ریفارمز. تو اگر عمران خان صاحب ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے تو پنجاب حکومت کیسے؟ کہتے تھے کرنا چاہ رہے ہیں، پنجاب حکومت کیسے رکاوٹ بن بس ان کے پاس ٹیم ہی، ان کے بندے نلائق تھے، امپلیمنٹیشن والے. نلائق تھے یا نلائق تھے. وی این نہیں تھا، نلائق تھے. لیکن خان صاحب تو کہتے تھے جو مرضی ہو جائے، بزدار کے علاوہ ادھر ادھر نہیں کرپٹ بھی تھے، نلائق بھی تھے، وی این لیس بھی تھے. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سانو مرندہ شوق بھی تھی. لیکن مجھے بتائیے کہ جان صاحب، اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی از آئنگ آن کے پی کے اسمبلی. یہ بات ہی کر دینا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فوراً آ جائے گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کامیاب ہوئی تھی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی. تو وہ 8 مارچ کو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، یہ جو آج بنے بیٹھتے ہیں جمہوریت کی چیمپئن، یہ کہتے تھے اسمبلیوں سے استعفے دیں، تو پیپل پارٹی نے کہا تھا استعفے نہیں دینے، قانونی راستہ، آئینی راستہ اختیار کریں. تو یہ قانونی آئینی اور راستہ پھر کب آ رہا ہمیں ہے؟ پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا. پی ڈی ایم بنائی پیپل پارٹی نے تھی، پی ڈی ایم چھوڑنی پڑی. نکالا گیا یا آپ لوگوں نے خود چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، پیپل پارٹی پی ٹی آئی کو بچا رہی ہے، یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتی. تو کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو، ہم چاہتے تھے آئینی طریقہ ہو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جس کی اقتدار، جو بھی اپوزیشن میں وہ کہے جی اسمبلیاں یہ ڈیزالو آئینی طریقہ کے پی کے پہ کب امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب ممبران چاہیں گے، جب ممبران کی اکثریت چاہے گی. دیکھیں مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی میں بے تکی سٹیٹمنٹ بلاول صاحب نے تو کہا ہے نا کہ لوگ دیکھیں اس کے اوپر اپنی جماعت میں لے کر کام ہو رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پورے ہیں یا نہیں ہیں، یا کون، یہ جھوٹ بولنے والی بات. کون سے صوبے میں سب سے زیادہ لوگ آپ لوگوں کی طرف جھانک در جھانک آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف؟ دیکھیں ابھی تو پیپل پارٹی کے لیے ہوا سازگار نہیں بننے دی جا رہی. کہاں سے چند صاحب؟ نہیں، رکاوٹ کدھر ہے؟ حکومت کی طرف سے پیپل پارٹی کو سپیس ہی نہیں مل رہی. اگر سپیس مل جائے، فار ایگزامپل پنجاب ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے پہلے دن کہ ہمیں سپیس دی جائے، اور اب ہر حلقے میں دیکھ لیں 3-4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 30,000 50,000 سے زیادہ ووٹ لی ہیں، وہ پیپل پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو پرانی، جن کو جبر کے ذریعے پیپل پارٹی جن سے چھڑوائی گئی تھی، وہ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں. کئی استحکام پارٹی میں تھے، کئی پی ٹی آئی میں تھے، کئیوں نے پی ٹی آئی میجارٹی نے انہوں نے چھوڑ دی ہے، اب وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں.
لیکن میرے خیال میں اب بھی حکومتی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ منع کرتے ہیں. اچھا یہ والی بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کہی ہے کیونکہ مخدومز کو ساؤتھ پنجاب کے اندر دیا گیا ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے. سنا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی واپس پیپلز پارٹی کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کو ہم تو ویلکم کریں گے. انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اگر سیاست کروں گا نہیں کروں گا تو مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ کروں گا. تو احمد محمود صاحب پیو پارٹی ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں، سینئر رہنما ہیں ہمارے. پھر آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں. پھر ہاں ہی سمجھیں. بس ٹھیک، مطلب اب جہانگیر خان ترین صاحب کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور تو ان کا ایک گروپ ہے، جہانگیر خان ترین کا ایک گروپ ہے ان کے. تو علیم خان صاحب بھی آپ کی طرف آ جائیں گے پھر آئی پی پی اگر پوری آ رہی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ابھی اس وقت یہ سپیک سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. وہ کیبنٹ ممبر ہیں لیکن میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اس ٹائم پر آپ نے کہا کہ حکومت ہمیں کسی طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہی نا، سپیس نہیں دے رہی. اس سے زیادہ حکومت کیا سپیس دے گی؟ چند صاحب وہ کہہ رہے ہیں آئیں کابینہ کے اندر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، سپیس ہی سپیس. نہیں، ابھی یہ ٹیلی ویژن کی حد تک بیان دینا اور چیز ہوتی ہے. حکومت میں بیٹھنا، پھر بیٹھ کے پوری ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. پہلے بھی ہمارا ڈائلاگ ہوا اور ہماری سی سی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی. سی سی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حکومت میں نہیں بیٹھنا، اس کا ایک گراؤنڈ بنائی گئی. اب اگر نون لیگ باضابطہ طور پر کہے گی تو پھر اس کا سی سی کے اندر ڈسکشن ہوگی. یہ بلاول صاحب نے ابھی پارٹی کی میٹنگ کے اندر واضح طور پہ کہا کہ اگر ہمیں کوئی آفر آئی تو ہم اس کو سی سی کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر فیصلہ. لیکن وہ جو کمیٹی جس کا آپ حصہ ہیں اس کے اندر کیا کچھ آگے بڑھی معاملات؟ دیکھیں، ہمارے نون لیگ کے ساتھ دو قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں، ایک فیڈرل لیول پہ، ایک پروونس لیول پہ، پنجاب کے لیول پہ. پنجاب لیول پہ تو معاملات آگے نہیں بڑھے. 4 مہینے ہو گئے اب ہماری میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اور جو ہماری ڈیمانڈز تھیں لوکل باڈیز الیکشن کا افیکٹو الیکشن ہونا، وہ بھی نہیں. اور جو ہماری گورننس کے حوالے سے کچھ مطالبات تھے وہ بھی نہیں پورے ہوئے. اور کچھ ہماری اپنی پیپل پارٹی کے لوگوں کے ڈیمانڈز تھیں جو ایک سمجھے ڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں. اپنے علاقوں کے اندر ان کی پالیسیز جو حکومت کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، آئیڈینٹیفیکیشن آف سکیمز جو آپ پولیٹیکل ول کے طور پہ لیتے ہیں، پلاننگ کمیشن کو دیتے ہیں یا ایس ڈی جیز کے ذریعے ڈسٹرکٹ کو، تو اس میں پیپل پارٹی کو باقاعدہ جو انہوں نے طے کیا تھا ہمارے ساتھ وہ شیئر نہیں دے رہے. صاحب دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں. بجٹ آتا ہے پیپلز پارٹی بلیک میل کرتی ہے. آرم ٹویسٹنگ نہیں، بلیک میل نہیں کرتی، نہ آرم ٹویسٹنگ کرتی ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا، ہم نے بجٹ پہ تنقید کی تھی. پھر سولر کے اوپر دیکھیں، اس وقت جو سولر کے اوپر ٹیکس لگایا تھا تو وہ آپ پنجاب میں چلے جائیں نا، عام آدمی کو ایک ہی ریلیف ملا ہے کہ سولر سستا ہوا ہے. انرجی کرائسس اس کا، کسی کا ٹیوب ویل کا انرجی کرائسس کم ہو گیا ہے، کسی کے ویلڈنگ کی دکان والے کا کم ہو گیا ہے، کوئی پولٹری فارم والا ہے، کوئی شیڈ والا ہے، کوئی ورکشاپ والا ہے، کسی کا ڈیری فارم ہے. چھوٹے چھوٹے ایس ایم ایز جو چھوٹے کاروبار ہیں سب نے سولرائزیشن کی ہے تو ان کو بجلی کی پیداوار کم ہو گئی ہے، ان کی لاگت کم ہو گئی ہے. تو جب لاگت کم ہوئی ہے تو ان کا بزنس چل پڑا ہے. تو جب ایک ہماری مین ڈیمانڈ سولرز کے اوپر تھی، دوسرا تنخواہ دار ملازم کے اوپر آپ نے ٹیکس بڑھائے ہیں، ان کی تنخواہیں ہم چاہتے تھے تھوڑا سا آپ زیادہ بڑھائیں، اس پہ بھی چلو 10% بڑھا دیے. تو ہم نے کبھی بھی عام ٹیسٹ نہیں کی تھی. ہمارے چند مطالبات تھے جو بڑے اوپن تھے، کوئی انڈر گراؤنڈ انڈر ٹیبل میں ہمارے نہیں تھے، تو وہ مان لیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ووٹ کریں گے آپ کو، کیونکہ ہم حکومت کو گرانا بھی نہیں چاہتے. اچھا، یہ گرانا نہیں چاہتے کے اوپر نا ناصر حسین شاہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گی. چلائیں ذرا. جی وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو چینج کر دیا جائے گا، تو وہ بھی ناممکنات میں سے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے پریزیڈنٹ صاحب چھوڑیں گے تو ہم نے تو پرائم منسٹر ہاؤس دیکھا ہوا ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑیں گے تو ہم پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں گے، پھر پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑیں گے تو پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. اس سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ آدھی باری شہباز شریف صاحب کی، آدھی باری بلاول صاحب کی. تو وہ کوئی فارمولا ریفریش ہوا؟ دیکھیں ابھی جو کچھ بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظام چلانا ہے تو ہم بڑا واضح ہے. پیپل پارٹی کے بغیر جس نے بھی نظام چلانے کی کوشش کی الٹیمیٹلی اس کو چلا نہیں ہے. پیپل پارٹی کی ضرورت پڑی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کدھر پلیس 2013 دیکھ لیں، میاں نواز شریف کے خلاف دھرنا تھا تو پیپل پارٹی ساتھ کھڑی ہوئی، اسمبلی کے اندر جوائنٹ سیشن ہوا تو ان کی حکومت بچ گئی. 2018 میں پیپل پارٹی کھڑی ہوئی تو اسمبلیاں بچیں. 2024 ہے، اس نظام کو پیپل پارٹی اگر اس نظام کے ساتھ کھڑی رہی تو یہ نظام کے بینیفیشری بچے رہیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے. لیکن نظام میں پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہوگی، دیٹ از دا کوسچن. پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر؟ یہ ابھی ہم سارے پتے کیوں شو کریں؟ یعنی کوئی اس طرح کی کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ یہ ہم پتے کیوں شو کریں؟
یہ آپ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے. وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ امکانات کتنے؟ انشاءاللہ 5 سال کے اندر اندر یا 5 سال کے بعد الیکشن کے بعد یا الیکشن؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے پوچھیں, عام پاکستانی سے پوچھیں کہ پاکستان کی جنگ کون لڑ رہا ہے, تو آپ کے پاس 2 ہی جواب آئیں گے, یا افواج پاکستان جنگ لڑی ہے یا بلاول بھٹو نے میڈیا کے اوپر دنیا کے سامنے بیانیے کی. میں نے بڑی ایکٹیویٹی دیکھی ہے چند صاحب پچھلے کچھ عرصے کے اندر. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پہلے سٹیٹمنٹس آتی تھی, وہ سٹیٹمنٹس گزر جاتی تھی, اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہو رہی ہے. کیا یہ ایک گراؤنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اب 5 سال کے اندر ہمارے والنٹیئر جو ہیں, ہمارے سوشل پیپل پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں, یوتھ ذرا پیپل پارٹی کی ایکٹیو ہوئی ہے. نہیں, وہ بیانیہ ہمارا چلا ہے اس وقت, بیانیہ ہے ہی پیپل پارٹی کا, اور کسی کا تو بیانیہ ہی نہیں ہے, باقی تو کاؤنٹر بیانیہ سب کا چل رہا ہے. سو یہ وزیر اعظم صاحب مدت پوری کریں گے یا نہیں, بس یہ بتا دیجیے گا. کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں یہ نظام چلتا رہے, لولا لنگڑا نظام ہے, لولی لنگڑی جمہوریت ہے, اللہ کرے یہ چلتی رہے اور ملک بہتری کی طرف جائے, ہم عوام کو ڈیلیور کریں, صرف مافیاز کی خدمت نہ ہو. مافیا کی بات کر رہے ہیں, عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک ٹویٹ آج فواد صاحب نے کی ہے, اس سے کچھ عرصے پہلے سے ہی یہ چینی کا بحران چل رہا ہے. ہم ہر سال چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر چینی امپورٹ کر دیتے ہیں. اس ٹائم پہ بھی 5 لاکھ میٹرک ٹن ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں اور 7 لاکھ ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں. چند صاحب, آپ خود ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ گورنمنٹ کو, ہمارے لیڈرز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں, چینی کی قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ مافیاز کو فائدہ دینے والی بات ہے. یہ بڑے بزنس مین کو چینی عام آدمی کی ضرورت اس حد تک نہیں, جس طرح گھی ضرورت ہے یا آٹا ضرورت ہے یا اس کے لیے دال کی ضرورت ہے یا سبزی کی ضرورت ہے, اس طرح چینی ضرورت نہیں ہے. چینی تو میجارٹی تو ہمارے ویسے ہی بیچارے ڈپریشن میں, شوگر کے مریض ہو گئے اس ملک میں. بیکریز یا بڑی بڑی سویٹس ہاؤس, ان کی ضرورت ہے چینی. بیوریج, یہ جو فواد نے ٹھیک کہا ہے, لیکن اگر آپ اس مافیاز کو فائدہ دیتے ہیں, پہلے آپ نے گندم تیار تھی کسان کی تو آپ نے امپورٹ کر کے ایک بم گرایا کسان کے اوپر, اور کنزیومر کے اوپر بھی گرا ساتھ ہی. اب آپ گنے کی فصل تیار ہو رہی ہے, 2 مہینے بعد ملیں چلنی ہیں, آپ پھر ایک بم گرا رہے ہیں تاکہ نہ وہ کسان کو پروفٹ ملے, ملوں والوں کو پتہ نہیں ملے گا. ملوں والوں نے تو 20 روپے 25 روپے قیمتیں بڑھا کے اپنا سٹاک بیچ لیا, مل اونر کو تو فائدہ ہو گیا. تو آپ کسان کی باری آنے لگی ہے تو آپ 5 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے لگے ہیں. اس سے بڑی بددیانتی اور اس سے بڑی کرپشن اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹائمنگ آپ کو سمجھ آتی ہے چند صاحب, جس ٹائم پر فصل تیار ہے وہ کرشنگ کے لیے جانے لگی ہے؟ دیکھیں, یہی ہے مافیاز جب ڈیسیجن میکنگ میں, بزنس کنفلکٹ آف انٹرسٹ اسی کو کہتے ہیں, جب آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے کاروباری حضرات بیٹھے ہوں گے جن کے کاروباروں کو فائدہ آپ دینے کے لیے آپ ایکنیکس, جو دوسری کمیٹی, اقتصادی کمیٹی, آپ کی کیبنٹ, تو یہ پھر ایسے ہی ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں سیاسی رہنما جن کی شوگر ملے ہیں, شوگر ملے نہیں ہیں, جن کو فائدہ ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے. آپ 17 ارب روپیہ, مطلب 1700 ارب روپے کا سکینڈل ہے جو گندم امپورٹ ہوئی تھی, آج تک انکوائری کوئی. پھر آپ نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, ٹھیک ہے, آپ نے آپ کہتے تھے وافر چینی ہے, وافر چینی کا لفظ بولا گیا, ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, اور امپورٹ کرتے ہوئے تو آپ امپورٹ کیوں کیا, شارٹیج ہونے نہیں ہوتی ہے, آپ ملیں جلدی چلوا دیں, ملیں 15 دن کرشنگ سیزن آپ پہلے 15 دن پہلے چلوا دیں تاکہ کسان گنا اپنا ملوں کو دے کے اس کی جگہ وہ گندم کاشت کر لے جلدی. اب یہ فائدہ دے دیں, کسان کو دے دیں, کنزیومر کو دے دیں, زیادہ گندم کاشت. آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو ٹائم کرشنگ کا قانون بڑا ہے, قانون بھی ہے, لیکن قانون کے اندر تو قانون پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ غلام ہو چکی سرمایہ داروں کی, وہ ریاست کی غلام نہیں ہے, سرمایہ داروں کی غلام ہے. تو اس نے وہی کام کرنا ہے جو گورنمنٹ نے اس کو کہنا ہے. اپنے طور پہ کوئی بیوروکریٹ سٹینڈ نہیں لیتا, نہ اس کی کوئی جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی, اب وہ پہلے والے بیوروکریٹ بھی نہیں رہے. تو میرے خیال میں یہ ڈیسیجن میکنگ میں بہت بڑا فلاز ہے, اور یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے یہ ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے صوبوں کے ساتھ, ہمارے کسان کے ساتھ اور عام کنزیومر کے ساتھ بھی. چند صاحب, لاسٹ ٹائم بھی, اس سال بھی, پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ گندم کو ڈی ریگولرائز کر دیا, لیکن روٹی کی قیمت جو ہے وہ اتنی فکسڈ رکھی ہے. دیکھیں, وہ جو پھر کاشتکار کو مسئلہ مریم ہوا. نواز صاحبہ اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ میں نے عام کنزیومر کا بھی سوچنا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گندم سے کتنی چیزیں بنتی ہیں اور گندم کا فوڈ سیکیورٹی کے معاملے میں گندم کا کردار کیا ہے. مین جو فصل ہے کسان کی, پاکستان کی جو مین فصل ہے وہ گندم ہے. پاکستان کی جو فصل ہے ایک فوڈ سیکیورٹی کے طور پہ ایک
डॉलर के तौर पे, एक बैंक गारंटी के तौर पे वो कॉटन है जो आपके एक्सपोर्ट भी होते हैं, जो कॉटन की जगह तो गन्ना लग रहा है। गन्ना लग रहा है। गन्ने के पहले तो आपने जोनिंग की, तो आपने मिलें क्यों लगने दी कॉटन वाले एरियाज में? वो जिस गवर्नमेंट में भी लगी, जिन्होंने भी लगाई गैर कानूनी लगाई, मैं समझता हूँ बिल्कुल वो मिलने बंद होनी चाहिए। कॉटन वाले एरियाज में कोई गन्ने का तो रियासत का काम है, हुकूमत का काम है। नहीं ये मैं कहता हूँ ये अब हमारी हुकूमत का काम है, ये हमारी SIFC इदारा बनाया हुआ आपने, वो उसमें देना रिकमेंडेशन ताकि आप उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख गवर्नमेंट जिसका भी कंधा हो, गवर्नमेंट का काम है ना वो भी, दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। SIFC गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, एक इदारा आपने बनाया है। मेक सेंस। अच्छा ये बता दीजिएगा, PTI अब एहतजाजी मोड में चली गई है और एहतजाज के लिए 90 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया है उन्होंने, बल्कि CM साहब तो कह रहे हैं कि अगर हमें लाहौर में बाकायदा जलसा और धरना मतलब एहतजाज करने दिया तो मरीम नवाज साहिबा को वो गिफ्ट भी देंगे। तो इस एहतजाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? PTI में भी आप रहे हुए हैं, करीब से देखा हुआ आपने सारी सिचुएशन को। देखिए मैं समझता हूँ कि उनकी जी कन्फ्यूजन है उनकी पॉलिसीज़ के अंदर, उनके अंदर ग्रुपिंग भी है और उनकी कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन ये है कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर तो बिलीव ही नहीं करते, वो गेट नंबर 4 से इमदाद मांगते हैं और ये डेमोक्रेसी से सबसे बड़ा फ्लॉ है। वो मुज़ाकरात भी पॉलिटिकल जमातों से नहीं करना चाहते। राइट चंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीर के हवाले से वो आज़ादी की तहरीक जो कि अब तहरीक से ज़्यादा अब एक जिंदगी का मकसद बन गई है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, दो इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। एक गजा फ़लस्तीन जो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं और उनके हवाले से होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर। आज 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। डोगरा राज से लेकर आज तक कश्मीरियों की भी शहादतें तब से होती चली जा रही हैं। एक तरफ डोगरा राज को छोड़ा, दूसरी तरफ भारत के जो है वो साम्राज्य के सामने आ गए। 13 जुलाई 1931 को एक आज़ान की तकमील के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जान जो हैं उनके नजराने पेश किए थे। श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा राज के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपनी जानों का यह नजराना पेश किया था उन्होंने। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर कैदियों की रिहाई के लिए एक एहतजाज हो रहा था। इस एहतजाज में एक अज़्मो इस्तेहकाम के लिए कश्मीर की आज़ादी के लिए यह एहतजाज किया जा रहा था। एहतजाज के दौरान एक शख्स ने आज़ान देनी शुरू कर दी तो डोगरा राज के सिपाहियों ने इसे फायरिंग करके शहीद कर दिया। मामला यहाँ नहीं रुका, दूसरा शख्स आया, उसने आज़ाद देना शुरू कर दी। डोगरा राज के सिपाहियों ने उसको भी शहीद कर दिया। एक एक करके कश्मीरी आते रहे, आज़ान की तकमील करने की कोशिश करते रहे और 22 कश्मीरी इस तरीके से शहीद हो गए। ये शहादतें इस जद्दोजहद का आगाज था जिसने कश्मीर में आज़ादी की चिंगारी का आगाज किया, लेकिन अब वो चिंगारी सिर्फ चिंगारी नहीं रही है, अब वो आग बनकर जंगलों में फैल चुकी है। इनकी याद में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1947 से अब तक भारत कश्मीर में 2.5 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। 1989 से लेकर अब तक 96,000 जो कश्मीरी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 23,000 कश्मीरी खवातीन को बेवा किया जा चुका है। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी बच्चे यतीम हो चुके हैं। 1990 के अंदर तेंगपुरा के अंदर और हिंडवारा के अंदर 93 जो है 1993 में सोपोर, लाल चौक और बिज बेहरा के अंदर और 1994 में कपवाड़ा के अंदर कत्ले आम के जरिए हजारों कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया था। यह मामला यहां रुका नहीं है और रुक भी नहीं रहा है। बुरहान वानी की शहादत के बाद इस चिंगारी के अंदर, इस आग के अंदर एक नया तेल डल गया है और कश्मीरी अब आजादी चाहते हैं।